फाटा इस्लाहात पर अब तक इत्तफाक ना करवा सकी। फाटा को कौमी धारे में जल्द लाना होगा। हुकूमती अदम तवज्जुही ने फाटा को दहशत गर्दों की आमाजगाह बना दिया। हुकूमत को यूथ पॉलिसी समेत मुतादिद इक़दाम उठाना होंगे। सेवनलाल में धमाल जारी। दहशतगर्दी के बाद फनकारों की आवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश। और पैकिंग टेप से बने खूबसूरत फन पारे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। सोचें अगर आपके पास ना अपील, ना वकील और ना ही दलील का हक हो। सोचें अगर आपके रिश्तेदार ने जुर्म मुर्तकब किया हो और उसके लिए सज़ा आप और आपके कबीले या गांव के लोगों को मिले। ये है फाटा कानून यानी कि FCR, जिसको ख़त्म करना हुकूमत की कोशिश थी, लेकिन इसमें सियासी या इंतज़ामी मसाइल ने रख न डाल दिया। कबायली इलाकों के सियासी, कानूनी और इंतज़ामी इस्लाहात से किसको फ़ायदा होगा? वहाँ के नौजवान नस्ल जिन्होंने 9/11 के बाद वाले दौर में होश संभाला, ऐसा दौर जिसमें दहशतगर्द तंजीमों, कार्रवाइयों और अमरीकी ड्रोन ने इलाके और बाशिंदों का गला घोंटा हो। नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है और इस प्रोग्राम में उन्हीं की आवाज़ें हम सुनेंगे और यही हमारी टॉप स्टोरी है फाटा रिफॉर्म्स पर। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की तरफ से फाटा इस्लाहाती कमेटी की सिफारिशात पर तमाम सियासी जमातों से बार बार मुशावरत के बावजूद इस पर ताहाल मुकम्मल इत्तफाक हासिल नहीं हो सका, जिससे ये मामला बज़ाहिर रुक सा गया है। जबकि कबायली मुशीरान फाटा में IDPs की बहाली और वापसी पर भी जोर दे रहे हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। फाटा बरतानवी कवानीन के तहत तकरीबन 50 लाख की आबादी जो न सिर्फ दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की गिरफ्त में है बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम भी रहे। पाकिस्तान के कबायली इलाकों के मसाइल का हल अब तक ना कोई सियासी और ना ही फौजी हुकूमत कर सकी है। वफाक के ज़ेर इंतजाम कबायली इलाके यानी फाटा 6 फ्रंटियर रीजन्स के अलावा 7 एजेंसीज बाजोड़, मोमंड, खैबर और अगज़ई, कुर्रम और शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान पर मुश्तमिल है। माहिरीन का कहना है कि फाटा में कानूनी और सियासी इस्लाहात की जानिब अदम तवज्जो और नजरअंदाजी की वजह से ये इलाके दहशतगर्दी का शिकार बने। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत ने इस्लाहात का वादा किया और कोशिश भी की, लेकिन ये सिक्योरिटी खदशात की नजर हो गए। मौजूदा हुकूमत ने फाटा में इस्लाहात पर गौर करने के लिए नवंबर 2015 में कमेटी की तश्कील दी, जिसकी सरबराही वजीर आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर सरताज अजीज ने की और जिसमें सैफरन के वजीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच, वजीर कानून जाहिद हामिद, गवर्नर KP और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ थे। कमेटी ने कई माह के अरसे में कबायली इलाकों के सियासी नुमाइंदों, अमायदीन, ताजिर बिरादरी और नौजवानों के साथ मुशावरत की, जबकि कौमी असम्बली में फाटा के रुकने पार्लियामान और मुशावरती अमल से अहम नतीजा ये निकला कि फाटा को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम किया जाए, जिसके लिए कमेटी ने सिफारिश की कि 5 साल का अरसा दरकार होगा। कमेटी की सिफारिशात में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार फाटा तक बढ़ाए जाएं। इत्तलात के मुताबिक फाटा इस्लाहात पर अमल दरामद में वसाइल एक रुकावट है, जबकि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जमात उलमा इस्लाम फे और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये कहा गया है कि फाटा रिफॉर्म्स पर अगली काबीना के इजलास में एजेंडे पे शामिल होगा, इस पर बात होगी, लेकिन अर्जेंसी क्यों है, क्यों ये इतने अहम है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में और पेशावर में कुछ फाटा के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ज़ियाउल्ला हमारे पेशावर स्टूडियो में हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं और उनका ताल्लुक़ मोहम्मद एजेंसी से है। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ सद्दाम हुसैन और हकीमुल्लाह ख़ान है। बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दाम जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं और हकीमुल्लाह लॉ स्टूडेंट भी हैं और इंसानी हकूक़ के कारकुन भी हैं। बात शुरू करते हैं सद्दाम, पहले आपसे, इतना अहम क्यों है ये इस्लाहात, अब क्यों होने चाहिए? इतने साल इंतज़ार किया। 1947 के बाद FCR को जब जारी किया गया, ट्राइब्समैन जो हमारे एल्डर्स थे इनकी इसरार पे, तो तब ये इतना मतलब इशू भी नहीं था और उस वक्त इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं था। तो आज जब हम 1980s के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन पूरे खत्े के हालात को देख के जब इस अमल पे, इस नतीजे पे पहुँचे, हमारे सियासतदान भी, हमारे मिलिट्री भी और हमारे जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है कि फाटा को मेन स्ट्रीम किया जाए, क्योंकि इस FCR की वजह से और फाटा मेन स्ट्रीम न लाने की वजह से यहाँ पूरे पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है।
فاٹا کے لوگ تو 60 سال 67 سال تک افیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن اب یہاں پہ بھی مطلب لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ضروری سمجھا گیا کہ فاٹا کو بھی مین اسٹریم کیا مطلب لایا جائے. ٹھیک ہے حکیم اللہ، فاٹا کو مین اسٹریم کرنا اب اتنا ارجنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ جو قبائلی عمائدین ہیں، نمائندے ہیں جو قومی اسمبلی میں بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر نہیں جلد عمل درآمد ہوا یا نافذ کیا گیا یا ایف سی آر کو ختم کیا گیا تو مارچ میں دھرنا دیا جائے گا. شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اس پہ بات کرنے کا. دیکھیں فاٹا ایک طویل عرصے سے جو کہ 115 سال کے عرصے سے بڑی مشکلات میں پھنسا ہے. پھر 1947 کے بعد آزادی ملی، اس کے بعد بھی وہی روٹین وہی قانون فاٹا کے لیے اختیار کیا گیا جو کہ ایک انگریز وائسرائے چھوڑ کے گیا تھا ہمارے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فاٹا کے لوگوں کے بڑا گلہ، ایک قسم کا گلہ بھی ہے کہ تمام پاکستان ایک قانون سے چل رہا ہے، دوسری طرف فاٹا ایک ریجن ہے وہ دوسری قانون سے چلا جا رہا ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے صاف کہ فاٹا از اے پارٹ آف پاکستان. اب اس مسئلے پہ کافی بات چیت ہوتی رہی ہے پہلے بھی. اب چونکہ یہ ہاٹ ایشو آج کل بڑا ہاٹ ایشو ہے یہ، لیکن ہم کہتے ہیں فاٹا کے لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ ایشو. اب میں تو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ہوپ فلی، کیونکہ کہتے ہیں کہ نتھنگ از کانسٹنٹ بٹ چینج آ رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، اور اب چونکہ یہ ایشو اٹھ چکا ہے اور ہر فارم پہ اس ایشو پہ بات چیت بھی ہوتی ہے، اور فاٹا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب انہیں حل چاہیے. بالکل. اور جی ضیاء اللہ، یہاں میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، سوال تھوڑا سا اس مختلف ہوگا کہ اب جو ایف سی آر قانون ہے آپ ذاتی طور پر متاثر ہوئے تھے اس سے؟ اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں وہاں جو حالات ہیں، ایف سی آر کو کالا قانون کیوں کہا جاتا ہے؟ جی کالا قانون تو ایف سی آر کو اسی کہا جاتا ہے کیونکہ جیسے آپ نے پہلے اس میں بتایا گیا کہ جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس کے نتیجے میں جو اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی، بلکہ جو عام لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، اور جو ان کی بزنسز وغیرہ ہوتی ہے وہ سیل ہو جاتی ہے، اور اس طرح ان کا کریک ڈاؤن ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کو ایک بلیک لا کہتے ہیں، ڈریکونین لا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو مجرم کو ان کو نہیں پکڑتے بلکہ انوسنٹ لوگوں کو پکڑتے ہیں، اور ان کے اگر جرم ایک بندہ کرتا ہے اور گھر جو ہے دوسرے گاؤں والوں کے گرائے جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو ایک بلیک لا کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک بلیک لا. جی آپ کا کوئی ایکسپیرینس ذاتی طور پر جو آپ نے کیا ہو ایف سی آر کے حوالے سے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا جو شک ہے اس کے حوالے سے؟ 2007 میں ساؤتھ وزیرستان میں 2 لیویز کے اور اسکاؤٹس کے جو ممبر تھے وہ کڈنیپ ہوئے تھے، تو اس وجہ سے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نے ایف سی آر لاگو کی کہ پولیٹیکل پنشمنٹ جو ہے رسپانسبلٹی کے تحت گرفتار کرنا شروع کیا وزیر ٹرائب کو. تو اس میں میرے ایک بھائی جو ڈریسمل خان سے وانا جا رہے تھے اس کو گرفتار کیا گیا اور 5-6 مہینے تک وانا جیل میں پڑے رہے. تو ہم ذاتی طور پر بھی افیکٹ ہوئے، ہمارے شاپس بھی مطلب مارکیٹ میں بھی ہمیں بہت سارے نقصانات ابھی بھی ہوئے اور پہلے بھی مطلب ہوئے، افیکٹ ہوئے. اس طرح ہمارے بند تھے، مارکیٹس جو تھے ہمارے بند تھے وانا میں. اور یہ ظاہر ہے بہت سارے ایسے قصے آپ ہمیں سنا سکتے ہیں. ابھی ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے، سب اسٹوڈنٹ سے ہی پوچھیں گے کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے یا نہیں فاٹا اور کے پی کے مرجر پر. ہم بات کریں فاٹا ریفارمز، فاٹا اصلاحات جس پر عمل درآمد اب ارجنٹلی ایک مطالبہ جو ہے وہ آوازیں زیادہ اٹھ رہی ہیں. ہم پہلے تو سنتے ہیں کہ فاٹا اصلاحات اور اس کے مستقبل کے حوالے سے پشاور کی عوام کی کیا رائے ہے؟ حکومت کو مطلب چاہیے کہ مطلب فاٹا کو کے پی کے میں شامل کر دیا. اچھی بات ہے، ہمارے پٹھان لوگ ہیں، ایک لوگ ہیں، تو بالکل شامل کرنی چاہیے اس کو. اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ مطلب اس کو شامل کرے کے پی کے میں. حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کو جو ہے نا بہت جلد حل کرے، کیونکہ وہاں بھی پٹھان لوگ ہیں اور ہم بھی یہاں بھی پٹھان لوگ ہیں نا. اگر یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے تو پھر یہ بہتر ہوگا ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا. کیا ابھی جو ریفارم کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں اور اسمبلی میں بھی یہ پاس ہو گیا ہے کہ فاٹا کے ریفارم کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیا تو جو فاٹا میں جو لوگ رہتے ہیں اور ادھر پشاور میں لوگ رہتے ہیں، ان کا جو کلچر ہے وہ سیم ہے، زبان ایک جیسے بولتے ہیں. تو اسی وجہ سے اگر یہ جلد از جلد فاٹا کو پشاور میں شامل کیا جائے تو اس میں ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ضیاء اللہ، آپ پشاور میں ہیں تو میں پہلا سوال تو آپ ہی سے پوچھوں گی کہ یہاں لوگوں کی رائے بھی ہم نے پشاور سے لی تھی.
ایک جو آواز اٹھ رہی ہے JUIF کی طرف سے، کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فاٹا اور KP کو مرج کیا جائے تو اس پہ پہلے ریفرینڈم ہو، اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، میں تو ریفرینڈم سے بالکل وہ نہیں کرتا، اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ریفرینڈم کی جو ہسٹری ہے پاکستان میں وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. ضیاء الحق کے دور میں ہوا ہے اور اس کے بعد مشرف کے دور میں ہوا ہے ریفرینڈم. تو میرے خیال میں یہ ان چیزوں پہ میں تو بالکل بلیو نہیں کرتا. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ہمارے ریئل ریپرزینٹیٹیو ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی جو رائے ہے وہی مقدم رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا پارلیمنٹ میں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری آواز ان تک پہنچا سکے جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں. تو میں اس پہ ان کے ساتھ بالکل متفق نہیں ہوں کہ مطلب ریفرینڈم کی جائے، کیونکہ ریفرینڈم کی ہسٹری ٹھیک نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے. صدام اور حکیم اللہ، ریفرینڈم ہونا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ FCR گلگت بلتستان KPK میں اور بلوچستان میں بہت سارے علاقوں میں پہ لاگو تھا، تو وہاں سے جب یہ ختم کروا رہے تھے تو کوئی ریفرینڈم نہیں ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ریفرینڈم ایک ملک سے الگ ہونے یا ایک ملک میں شامل ہونے کے لیے کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جب یہ ریفرینڈم کی بات کرے، فاٹا ایز اے ریجن کی بات میں کر رہا ہوں، تو یہ کون سے ریفرینڈم کی بات کرے جو میں نے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سوالات ہوتے کہ FCR ختم کیا جائے یا نہیں. FCR پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بلیک لا ہے، ڈریکونین لا ہے، سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں. شاید محمود خانہ چکزئی ہوں یا JIF والے ہوں، تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ FCR کو ختم ہونا چاہیے. تیسری بات، لیکن مرجر کی وہ بات کرتے ہیں، مرجر کی بات کرتے ہیں کہ وہ مرجر پہ ریفرینڈم ہونا چاہیے. تو تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم یہ ریفرینڈم کی بات کریں تو پاکستان میں ہمارے فاٹا میں ہمارے ہاں علماء اور ہمارے جو ملک سے بہت انفلوینشل ہے. فاٹا کی جو آبادی ہے 20% صرف لٹریسی ریٹ ہے، ریشیو جو ہے وومنز میں، فیمیل میں تو وہ اور بھی کم ہے. تو یہ اس طرح ہمارے ہاں انفلوئنس کریں گے، انفلوینشل ہے کہ ریفرینڈم کو لے کے تو یہ تو وہی پھر پرانی والی بات رہ جائے گی. اگر ہم ریفرینڈم میں چلے جائیں تو ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو نیشنل اسمبلی میں پورے پاکستان میں اگر وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پبلک کو، تو ہمارے ہاں جو 11 ریپرزینٹیو 12 میں سے 11 جو ہے مرجر کے حق میں ہیں، تو وہ ہمیں بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی وہی ریپرزنٹیشن کا حق دیا جائے. اگر وہ پاکستان کے کسی اور علاقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے پبلک کو، تو ہمیں بھی وہی رائٹ مل جائے. تو حکیم اللہ، یعنی کہ ریفرینڈم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فاٹا میں ایک جو اکثریت ہے وہ چاہتی ہے کہ مرج ہو جائے KP کے ساتھ. جی، میں اس میں فاٹا پہ جو رپورٹ آئی ہے اصلاحات کمیٹی کی، اس میں بھی انہوں نے صاف کہا ہے، رپورٹ میں بھی انہوں نے شامل کیا ہے کہ وہاں کے سارے جو لوگ ہیں، میجورٹی جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مرج ہو جائیں. اس کی کافی وجوہات ہیں، کیونکہ دے کیری سیم کلچر، زبان ایک ہی ہے، اور وہاں ان کی ہر چیز ایک ہی ہے، مطلب وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو پہلے سے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ریفرینڈم پہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ ریفرینڈم کا سوال ہی کبھی کبھار ٹھیک نہیں ہوتا. پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ FCR ہونا چاہیے کہ نہیں. اب یہ سوال ہی سرے سے ٹھیک نہیں ہے. ایک قانونی کالا قانون ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ریفرینڈم FCR ہو کہ نہ ہو. اور ریفرینڈم کی ضیاء اللہ بھائی نے کہا ریفرینڈم کی ہسٹری ہمارے پاس کوئی خاص ہسٹری نہیں ہے، اتنی ہمیں پتہ ہے اس کی ہسٹری کا. ہاں، وی ڈونٹ ہیو اے گڈ پاسٹ ان ریفرینڈم، ہمیں پتہ ہے اس کی ہسٹری کا. اور مرجر ایک رپورٹ میں بھی آئی ہے، وہاں کے جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میجر پولیٹیکل پارٹیز، وہ بھی مرجر کے ہی حق میں ہیں. اب ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں، اس بات کا پتہ نہیں کہ جو کچھ لوگ ہیں جو کہ مخالفین ہیں، اب پتہ نہیں وہ سیاست کر رہے ہیں ہم پہ، کچھ اس طرح اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن مرجر از دا اونلی سلیوشن. ہاں، دوسری طرف اگر دیکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پروز اینڈ کونز دونوں میں ہے، لیکن اگر الگ صوبہ بنے، ہاں، لیکن اگر ہم دیکھا جائے کہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کہیں آپ کا کم فائدہ ہوتا ہے، تو ہم زیادہ فائدے کی طرف جائیں گے. اور وہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ مرجر میں ہی ہے، کیونکہ فاٹا کی اکثر عوام جو ہے ہمیں پتہ ہے لٹریسی ریٹ وہاں بہت ہی کم ہے. اب اصلاحات کمیٹی کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں 33% انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو ہے لٹریسی ریٹ ہے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا. مجھے تو خود 5-6% بھی بمشکل نظر آتا ہے وہاں پہ. اور جو آبادی بتائی گئی ہے رپورٹ میں، اس پہ بھی کچھ سوال، کچھ تقریباً 5 ملین کہا گیا ہے. آبادی پہ بھی بہت زیادہ کنٹروورشل انہوں نے جو ڈیجٹ بتائی ہے بہت زیادہ کنٹروورشل ہے. 1 کروڑ تو آبادی ہے ہی ہے جو کہ فاٹا کی ہے، وہ تو نظر ہی آتا ہے. لیکن چلو وہ ایک الگ ڈیبیٹ دوسری طرف نکل جائے گی. لیکن یہ مرجر کی جہاں تک بات ہے وہ بالکل صحیح ہے ہمارے نظریے سے، وہ بالکل صحیح ہے. میں آگے بات کو بڑھاتی ہوں. ضیاء اللہ، ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ دہشت گردی کے واقعات جو پیش آئے ہیں. اب لاہور کی مثال مال روڈ میں باجوڑ سے تعلق تھا جو سہولت کار تھا،
اس کے علاوہ آپریشن شروع ہو گیا ہے رینجرز کا پنجاب میں اور ملک بھر میں بھی آپریشن رد الفساد. تو آپ کو خدشہ ہے, ڈر ہے کہ یہ آپریشن کی وجہ سے پھر یہ اصلاحات اور جو چاہ رہے ہیں وہ بیک برنر پہ چلے جائیں گے؟ بالکل اس طرح ضرور ہوگا, کیونکہ جو ابھی جو بیک لیش ہے اس آپریشن کے جو ہو رہا ہے رد الفساد, تو یہ فاٹا میں بھی آئے گا. اور فاٹا میں آلریڈی جو ٹی ڈی پیز ہے ان کا مسئلہ چل رہا تھا, اور جب یہ آپریشن بھی آ جاتا ہے تو یہ جو ایشو ہے ریفارمز کا, یہ پھر سے اس میں چلا جائے گا. مطلب اس پہ آپ پر شاید جو غور ہو وہ بہت کم ہو, تو یہ ایشو ہوگا آپریشن کے ساتھ. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ مطلب اب اس پہ جلد اس طرح کچھ میٹنگ وغیرہ ہوگی. یہ آلریڈی کیبنٹ کی میٹنگ سے نکال دیا گیا ہے, ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ نیکسٹ میٹنگ میں ڈال دیں, لیکن اس آپریشن کے ساتھ اس کے ملتوی ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہے. جی آپ کو بھی لگتا ہے کہ ملتوی ہو سکتا ہے آپریشن کی وجہ سے ابھی حالیہ جو لہر دہشت گردی کی چل پڑی ہے؟ ہاں, پہلے تو یہ ریفرینڈم والی بات جو ہے, تو اگر وہی بات چلی تو پھر بھی یہ 50-60 سال تک ہم اس طرح رہ سکتے ہیں. کیونکہ اس کا مثال ایک میں اس طرح دے سکتا ہوں, 2009 میں ایک ٹرائبل میڈیکل کالج تھا, ٹھیک ہے, جو پیپل پارٹی پی 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 کے دور میں منظور ہوا تھا. تو قبائل آپس میں جو ہمارے ایم این ایس تھے, کوئی ادھر کھینچ رہا تھا کوئی ادھر, جو آج 2017 تک نہیں بن سکا. تو اگر ہم ریفرینڈم والی باتوں میں پڑ جائے تو بھی اس طرح ہوگا. اگر ہم جو کیبنٹ سے ایجنڈے سے نکالا گیا ہے, نیکسٹ کیبنٹ کا ایجنڈا ہے جو, اس سے بھی اگر اس طرح نکل گیا تو پاکستان کے حالات اس طرح ہیں کہ فاٹا والے جو وہ جو ابھی امپورٹنس ملا ہے یا کوریج ملی ہے میڈیا کی طرف سے بھی یا پارلیمنٹ میں بھی, سول سوسائٹی کی طرف سے بھی, تو وہ بہت, یہ فاٹا کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت پیچھے چلا جائے گا. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر نیکسٹ میٹنگ میں پی ایم یا پریزیڈنٹ یہ جو ہمارے کیبنٹ کے اس ایجنڈے میں شامل کرے تو بہت اچھا ہوگا. قبائل پاکستان مسلم لیگ ان کے گورنمنٹ کے مشکور ہوں گے. ٹھیک ہے حکیم اللہ, پھر قبائلی مائدین جو ہیں, نمائندے ہیں جو قومی اسمبلی میں ہیں وغیرہ وغیرہ, اگر اب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا یا بات نہیں ہوئی یا نہ بات آگے نہ بڑھی تو کیا ریاکشن ہو سکتا ہے؟ آپ اتنے سیاسی طور پر متحرک ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, فاٹا کی جو یوتھ ہے وہ اب بالکل وہ متحرک ہو چکی ہے, اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی مختلف جگہوں پہ احتجاج, ریلیز وغیرہ, کنونشن یہ ہوئے ہیں ایف سی آر اس کے اگینسٹ اور مرجر اور اس سلسلے میں. اب جو ہمارے قبائلی مائدین بیٹھے ہیں, چاہے وہ سینٹ میں ہے یا پارلیمنٹ میں ہے, مجھے تو ان سے کوئی پرسنلی ان سے کوئی خاص گلہ ہے ہی نہیں, کیونکہ آرٹیکل 247 کے تحت وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے لیے کیا کریں گے وہ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس مسئلے کا حل قبائلی, میں وہاں جا کے میں نے دیکھا ہے, اب لوگ لوور لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ بھی لوگ اس چیز کو اب ان سے they want to get rid of this mess. یعنی کہ چاہے اوپر سے نیچے تک قبائلی علاقوں میں لوگ چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی آئے, ایف سی آر ہٹے, اصلاحات پر عمل درآمد ہو اور کی پی اور فاٹا مرج ہو. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. ادام, حکیم اللہ اور ضیاء اللہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ تینوں جو ہیں قبائلی علاقوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں آئے, وہ اسلام آباد اور پشاور میں پڑھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم ملاقات کریں گے ایسے فنکار سے, ریپ آرٹسٹ سے جو سیون میں جا رہے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے. سیون لال شہباز قلندر کے مزار پر ہونے والا حملہ جو ہوا تھا, جو بم دھماکہ تھا, اس کو 8 دن گزر گئے ہیں. جمعرات کو بھی دھمال ہوا, بھرپور انداز میں ہوا. اب ہفتے کے روز کچھ آرٹسٹ ہیں, فنکار ہیں, گانے والے ہیں, میوزیشنز ہیں جو وہاں ایک مفت کا کنسرٹ کرنے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہے, علی گل پیر, جو ریپ آرٹسٹ بھی ہے, بھی ہے. علی, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کی. تھینک یو. علی, یہ جی اچھا, کون کون اس گروپ میں یہ کنسرٹ میں شامل ہوگا؟ اور سیون کے بعد جو حملہ ہوا تھا, جو دھماکہ تھا, اس کے بعد یہ ذہن میں آیا؟ جی, ہم سیون پہ میرے بہت کزنس کے بہت سارے بزنس ہیں. میرا اپنا گاؤں آدھا گھنٹہ دور ہے سیون سے, سو ہماری اٹیچمنٹ قلندر سے ایک پرسنل, میرے دادا بھی قلندری تھے, سو بہت ہماری صوفیزم سے بہت ہی ایک اٹیچمنٹ ہے. اور قلندر
سندھ میں از آئی تھنک سندھ سے بھی زیادہ جی اور سندھ سے بھی زیادہ مطلب جب عرس ہوتا ہے تو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. تو خیر جب یہ جو واقعہ ہوا, جب انسیڈنٹ ہوا, تو میرے کزنز وہاں پہ تھے, انہوں نے ہیلپ کی تھی, یہ ساری جو ریلیف ایفرٹس ہوئی تھی اس میں ہیلپ بھی کی. اس کے بعد جب وہ ادھر آئے کراچی نیکسٹ ڈے, اور جب ہم مل کے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے ریئلائز کیا کہ وی ہیو ٹو رسپونڈ. ہمیں بھی جواب, اگر نفرت کوئی پھیلا رہا ہے تو ہمیں بھی پیار کا جواب دینا بہت ضروری ہے. اور آئی تھنک ہر کوئی اپنی حیثیت میں ایوری سٹیزن از ڈوئنگ سم تھنگ, بٹ آرٹسٹ کمیونٹی کو بھی کچھ کرنا چاہیے. جیسے ہم نے دیکھا کہ شیما کرمانی صاحبہ بھی گئی تھی کچھ دن بعد, اور ایک سول سوسائٹی کے لوگ بھی گئے تھے وہاں زخمیوں کی عیادت کرنے, مدد کرنے, اور وہاں اظہار یکجہتی کے لیے. جی تو ہم نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی ایک فری پیس جیم کرنا چاہیے. اور ہم کلندر کی بیسٹ چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ہندو بھی ہوتا ہے, وہاں پہ سکھ بھی ہوتا ہے, وہاں پہ مسلمان بھی جاتا ہے. دیز کائنڈ آف پلیسز پروموٹ یونٹی اور ہارمنی جو ہماری سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے. اور ملٹی کلچرلزم بھی, آف کورس, ملٹی کلچرلزم بھی, جی ایکسیپٹنس آف ڈفرنٹ کلچرز. تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. بہت ہی سپورٹیو مجھے میوزیشنز ملے جنہوں نے کوئی بیکاز دیر از نتھنگ, وی آر ناٹ ارننگ اینی تھنگ, ہم خود اپنی حیثیت میں خود ہی جا رہے ہیں, اور کونے میں کلندر کے گیٹ کے سامنے ہم جا کے پرفارم کریں گے. تو احسن باری ایک میوزیشین ہے, ساؤنڈز آف کراچی از اے ویری ویل نون بینڈ. وہ وہاں پہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ان کے ٹیم ممبرز ہیں قائد, گل محمد جو سارنگی چلاتے ہیں, بجاتے ہیں, اور پھر ایک اور بینڈ ہے اسکیچز جو صوفی گانے گاتے ہیں, بہت ہی مشہور سندھ کا بینڈ ہے, وہ بھی پرفارم, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا. تو بیسٹ تھنگز ہیں. دا تھنگ از کہ میں کمیڈک اور فنی گانے اور طنزیہ گانے گاتا ہوں. تو مجھے پتا تھا کہ میری اوبیسلی لمیٹیشن ہے, میں صوفی گانے نہیں گاتا, بٹ میرے بہت سارے ایسے ولنگ دوست تھے who were willing to go and perform and send this message of love. اور آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے جو گانے ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا سیاسی پیغام بھی ہوتا ہے, طنزیہ ہوتا ہے. تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو پچھلا اس وقت گانا تھا وہ نریندر مودی پہ تھا, بھارت کے وزیر اعظم پر, اس کی کیا ریسیپشن رہی تھی؟ بہت ہی اچھی ریسیپشن رہی تھی, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کسی بھی ٹاپک یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی اسٹیٹ آف مائنڈ کا مذاق اڑاتے ہیں تو کچھ ریٹیلیشن ہوتی ہے. جب آپ وڈیروں کا مذاق اڑاتے ہیں تو وڈیرے مائنڈ کرتے ہیں, یا جب آپ وی آئی پی پولیٹیشین کا مذاق اڑاتے ہیں یا تاڑوؤں کا تو مائنڈ کرتے ہیں. مگر مودی صاحب پہ جب یہ گانا بنا تو سارے پاکستان نے بہت انجوائے کیا, بہت مجھے پیار ملا, بہت. اور دا تھنگ از ان دی اینڈ ہمارا میسج یہ ہوتا ہے کہ ہم ریپ, اس گانے میں بھی میسج یہ تھا کہ مودی ہم ریپ بیٹل کر لیتے ہیں, میں نے آپ پہ گانا بنایا فنی, آپ بھی مجھ پہ گانا بنائیں, اور ایسے ہے نا اپنی اگریشن نکال دیتے ہیں. وار اور ان چیزوں میں نا لوگ بیچارے دے ڈائے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پیسفل سلوشن ہونا چاہیے. لیٹس میک میوزک. میں آپ یعنی کہ آپ کا وہی پیغام ہے جو 7 میں لے کر جا رہے ہیں کہ موسیقی ایک راستہ ہے, پیار محبت ذریعہ بن سکتا ہے, پیار محبت کو زیادہ فروغ دینے میں. اچھا, لیکن آپ کو ایک یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ظاہر ہے جس قسم کی موسیقی آپ وہاں یو گوئنگ ٹو بی پلینگ, تھوڑا سا برگر نہیں ہوگا؟ جی, isn't it sort of burger, بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں 7 میں, یا آپ اس کو عوامی ٹچ بھی دیں گے؟ the thing is کہ ہم جو بھی میوزک وہاں پہ پرفارم ہوگا وہ صوفی گانے ہوں گے, وہ بابا بلے شاہ کا کلام یا بھٹائی کا کلام ہوگا, وہ کوئی ٹونی ہم یہاں سے الیکٹرانک میوزک نہیں لے کے جا رہے. بہت سارے ہمارے دوست ہیں, ہمارے فینز ہیں جو لاڑکانہ, شکارپور ادھر ادھر رہتے ہیں, ان کو بھی ایک چانس مل جائے گا کہ وہ آ کے لائیو میوزک ایکسپیرینس کریں. اور موسٹ آف آل
یہ وہ گانے جو کلندر پہ بجنے چاہیے، یہ صوفی گانے، یہ کلام ہی صوفی کلام ہے. ہم کوئی وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں ڈوب جاؤں، یا ہم کوئی پیار کی عاطف اسلم نہیں گا رہے ہیں وہاں پہ. سو یا آئی ٹو آئی بھی نہیں گا رہے. سو ہم وی ریسپیکٹ دا پلیس، اور ادھر کی ایک طریقہ ہے، طور طریقہ ہے، کلچر ہے، اس کے حساب سے چلنا چاہیے. ہمیں بس یہ کہ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو تھینک کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے، سارے میوزیشینس کو وہاں پہ لے کے جانا، وہاں پہ رہنا، سب کچھ ارینجمنٹ کرنا. وہاں پہ ایک ریسٹورانٹ ہے، سیون ریسٹورانٹ اینڈ سیون ڈیوائن ہوٹل. دیز بزنسز آر لوکل بزنسز جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. اور آپ کے ساتھ جیسے آپ نے کہا مقامی موسیقار بھی ہوں گے. آف کورس یہ سارے احسن باری، قائد، گل محمد، سیف سمیجو، آل دیز میوزیشنز جتنے بھی، عزیز کوک اسٹوڈیو سے بھی ہمارے جو پرکشنسٹ ہوتے ہیں ان کے ان ہاؤس، جو پچھلے سیزن اور اس سیزن میں بھی وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ بھی دھمال کے لیے ریڈی ہیں. سو وی جسٹ وانٹ ٹو گو اینڈ ایکسپریس لو دا بیسٹ وے وی نو. ہمارا کام میوزک ہے، تو ہم میوزک کے تھرو اپنا پیار ایکسپریس کریں گے. جہاں نفرت جس کو پھیلانی ہے ہم پیار پھیلائیں گے، کاؤنٹر اٹیک ہم کریں گے ود لو. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جو یہ ساؤنڈز آف کراچی بینڈ وغیرہ آپ نے نام لیے، پاکستان میں اس وقت جو ایک زمانے میں بہت بڑے بینڈ تھے، ملک بھر میں ان کی بہت فالوئنگ ہوتی تھی، اب تھوڑی سی ایک نیش مارکیٹ بنتی جا رہی ہے؟ جی، وہ کیونکہ سوڈا میوزک بن رہا ہے نا، اب وہ زیادہ تر آپ کو کور ریمکس گانے سننے کو ملیں گے، آپ کو برانڈڈ گانے ملیں گے. اوریجنیلٹی اتنی نہیں آ رہی. آج کل کے جو نئے سنگر ہیں وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ وہ گانا بنا لوں جو پرانا کوئی نصیب لال کا کوئی گانا ہو، وہ اٹھا کے میں چینج کر لوں. اس چیز سے نا انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہوتا، ریمکسز سے انڈسٹری ایوالو نہیں ہوتی. ہمیں اوریجنل کانٹینٹ چاہیے. جیسے وہ سبی سانگ آپ نے سنا ہوگا جو بلوچی ایک ریپر ہے. ایسی چیزیں جب ہوں گی نا، ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا اسی شو میں. دیٹس گریٹ. آئی مین یہ نیو ایج یہاں سے آئے گی. انٹرنیٹ کو جتنا بھی ہم لمٹ کریں، ہم نے یوٹیوب کو بین کیا اتنے سالوں، اس میں ہمارا بہت نقصان ہوا ہے. بہت سارے بچے تھے جن کے پاس ٹیلنٹ تھا اور ان کے پاس کوئی سورس نہیں تھی کہ وہ گھروں سے زیادہ یا کوئی بڑی پروڈکشن کریں، پر وہ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے تھے، ابھی بھی کر سکتے ہیں. تو بٹ ہم تھوڑا پیچھے ہیں، ٹائم لگے گا اس پوائنٹ پہ آنے پہ. آئی تھنک جب وہ پوائنٹ آئے گا پھر اوریجنیلٹی کریٹ ہوگی، اوریجنیلٹی زیادہ ہوگی. لیکن آپ کے، سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، لیکن آپ کے جیسے آرٹسٹ ہیں جن کا اکثر سیاسی پیغام ہوتا ہے، وہ بھی بہت تعداد کم ہے. ایک بغیرت بریگیڈ بھی ہے جو ایک کہتے ہیں پولیٹیکل سیٹائر بھی ان کے گانوں میں شامل ہوتا ہے. جی جی. اینی ادرز جو آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کا ایک جو سیاسی میسیجنگ، سوشل میسیجنگ ان کے گانوں میں ہے جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہوں؟ میں تو بچپن میں بڑا ہوا ہوں سنتے چیف صاحب جو سجاد علی نے گایا تھا، وہ بھی ایک پولیٹیکل میسیج تھا اس میں. احتساب جنون کا گانا ہے، اس میں بھی ایک میسیج تھا. مسٹر فراڈی ہے، آواز کا ایک گانا تھا. تو ہم آئی تھنک ہمارے میوزک میں سیٹائر اور پولیٹیکل سوشو کانشسنس رہی ہے، بس وہ کسی نے ڈیڈیکیٹڈ اس پہ کام نہیں کیا. شہزاد روئے نے کچھ گانے کیے ہیں ان پہ. تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے میوزک میں کہیں نہ کہیں پولیٹکس سیپ ان ہو جاتی ہے. میرا یہ کہ میں صرف مینلی یہ چیز کرتا ہوں بیکاز مجھے اس میں مزہ آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ چلو میں کچھ کامیڈی اور انٹرٹیننگ چیز بنا رہا ہوں مگر اس کے ساتھ کوئی میسیج بھی دے رہا ہوں تاکہ سوسائٹی میں، ہو سکتا ہے وڈیرے کا بیٹا 10 بار کسی نے سنا ہو اور وہ وڈیرا صحیح ہو گیا ہو. سو وہ صحیح ہو گیا. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے. اگر علی ہمارا کیونکہ وقت ختم ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے اگر آپ ہمیں کچھ ایسا کوئی پرفارم کر سکتے ہیں گانا جو آپ 7 میں پرفارم کریں گے؟ 7 پہ تو ہم لائک اے سیڈ صوفی گانے پیش کریں گے، بٹ آئی ہیو اے میسیج. ایک گانا میں نے بنایا تھا VIP جو ہمارے ینگ لوگ جنہوں نے ابھی ووٹ نہیں کیا یا کریں گے ان کے لیے تھا کہ بی کیئرفل ایسا لیڈر نہ مل جائے. تو I'll just rap about that leader. میرے ہم وطنوں میں ہوں تمہارا لیڈر،
ड्यूल रेजिडेंट और सबसे बड़ा चीटर। तुम लोग के सारे मसले होंगे खत्म, खाता हूँ मैं PIA की कसम। गुर्बत को खत्म करना सीखा रहमान से, गरीबों को बैन कर मसला हल ईमान से। याद से ऑपोजिशन को बम्बू देना है, जिसने केस ठोका उसको अंदर करना है। गवर्नमेंट जॉब्स हर एक मजलूम को दूंगा, प्यून की जॉब के लिए 6 लाख तो लूंगा। जब चाहूँ मैं फॉरेन स्ट्राइक की कॉल दूं, एक इशारे पर बन जा नानी भी कारकुन। मेरे बच्चे दुबई और लंदन में सेट हैं, ड्रोन तुम पर मेरी सिक्योरिटी टाइट है। फिनलैंड भी जाऊं तो 100 बंदा साथ, तुम वेट करो पुलिस का सारी रात। खैर पाकिस्तानियों, तुम एक बात है बताना, वोट मिल गया, चलो अब 5 साल बाद आना। चलो चलो। थैंक यू सो मच अली गुलपीर एंड गुड लक आपके म्यूजिक मेले के लिए। वेलकम बैक टू द शो। 13 साला मंगोलियन बच्ची ने एक मुश्किल तरीन हुनर सीख कर 2000 साला तारीख को बदल डाला। कैसे, जानिए ये इस रिपोर्ट में। मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली 13 साला अशोलपन, जिसने पहली उकाबी शिकारी बनकर बस्ती एशिया की 2000 साला तारीख को बदल डाला। मंगोलिया में बसने वाले कबाइल 2000 साल से जानवरों का शिकार उकाब की मदद से करते हैं और ये उनकी सकाफत का अहम हिस्सा है। ये हुनर नस्ल दर नस्ल सिर्फ बेटों को उनके वालिद की जानिब से मुंतकिल किया जाता है, लेकिन अशोलपन ने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि वो इस हुनर को सीखना चाहती हैं, जिसको उसके वालिद ने फौरन मान लिया। आज न सिर्फ अशोलपन अपने अकाट नाट नामी उकाब की मदद से बड़ी महारत से शिकार करती है, बल्कि सालाना मुकाबले में 70 मर्दों से मुकाबला भी किया। कजाख कबीले से ताल्लुक रखने वाली अशोलपन मंगोलिया की तारीख की पहली खातून उकाबी शिकारी हैं। अशोलपन की जिंदगी पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री द ईगल हंट्रेस को दुनिया भर में बहुत पजीराई भी मिली। आपने टेप का इस्तेमाल मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ते या पैक करने में तो देखा होगा, लेकिन पैकिंग टेप से पेंटिंग्स कैसे बनाई जाती हैं, देखिए इस वीडियो में। फेसबुक पर न्यूज़ वॉइस के नाज़रीन अक्सर मुझे ही बताते हैं कि वो इंतज़ार करते हैं हम आज कौन सी वीडियो दिखाएंगे। अगर नाज़रीन के लिए मेरी दरख्वास्त, अगर आपके नज़र से कोई ऐसी वीडियो गुजरी हो जो दिलचस्प हो, अनोखी हो, तो ज़रूर हमें बताइएगा हमारे न्यूज़ वॉइस के फेसबुक पेज पे और ट्विटर हैंडल पे। न्यूज़ वॉइस का वक्त अब ख़त्म हुआ है, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।